Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor and main teacher of Agriculture Economics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, आज हम दूसरा मॉडल पढ़ेंगे। पहले हमने लुइस मॉडल पढ़ा, उसमें हमने बात की थी कि किस तरह डुअल इकोनॉमिक मॉडल होता है और किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में ये एक एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का और एडवांस इंडस्ट्रीज़ का किस तरह लिंक क्रिएट होता है और किस तरीके से जो है वो डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है एग्रीकल्चर में वो ट्रांसफ़र होती है। लुइस मॉडल हमने डिस्कस किया और उसके ऊपर हमने कुछ क्रिटिसिज्म भी की कि लुइस मॉडल में क्या फ्लॉज थे, और इस क्रिटिसिज्म्स की वजह से हमें ख़ास तौर पे उसने एग्रीकल्चर का रोल जो था वो डिस्कस नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो ये उसकी जो क्रिटिसिज्म थी या उसके ऊपर जो हम कहते हैं फ्लॉज हैं या डिसएडवांटेजेस थे, वो जो हमें लीड करता है टुवर्ड द अनदर मॉडल। और इस मॉडल को फाई रेनस ने कवर किया। इसको आज हम फाई रेनस मॉडल में जिसमें मोर कम्प्रीहेंसिव और इसने रोल ऑफ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोल देखा, और फिर हम इसकी कुछ अजम्पशंस देखेंगे, राइट, कि एग्रीकल्चर की और एग्रेरियन इकोनॉमीज़ की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके मॉडल की क्या अजम्पशंस हैं। आज के लेक्चर में हम इसकी अजम्पशंस और इसका जो थीसिस था और इसकी जो अजम्पशंस थी, जो इसका एक मेन थ्योरी थी रिगार्डिंग द डुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आज हम देखेंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, जो फाई रेनस मॉडल या एफ आर मॉडल जो है, इसमें दो इकोनॉमिस्ट थे, जॉन C.H. फाई और गास्तफ रेनस। उन्होंने एक डुअल इकोनॉमिक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया। देयर वाज अ फ्लॉज इन लुइस मॉडल दैट इट डिड नॉट पे एनफ अटेंशन टू इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। तो इस वजह से कि जो इसने इतनी इंटेंशन नहीं दी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दैट लेड टू द फाई रेनस मॉडल टू डुअल इकोनॉमी। और इसमें ही एक्सप्लेन द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट कैन प्रमोट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और फाई रेनस मॉडल ने ये एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल दिया था, और उसने कहा था कि ये एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल है कि दोनों किस तरीके से ये पहले जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें। मैंने बार डिफरेंट लेक्चर्स में कहा है कि जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनपुट प्रोवाइड करता है, राइट। और एक बैलेंस जब इन दोनों में ना हो, तो अगर इन दोनों में अगर बैलेंस ना हो तो कोई कंट्री जो है वो डेवलप नहीं करती। आप ये देखें कि पाकिस्तान का भी ये डिलेमा रहा है, कुछ प्रो फार्मर होते हैं, कुछ प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। ये किसी ने इन दोनों को बैलेंस तरीके से लेकर नहीं चले, राइट। कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, तो इसमें अगर बैलेंस ग्रोथ मॉडल्स को फॉलो किया जाए, अगर दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए, तो डेफिनेटली दोनों ही डेवलप करते हैं। लेकिन हिस्ट्री इसकी जो डुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल की ये है कि एट द स्टार्ट जब एग्रीकल्चर जो है वो डिस्क्रीस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब उसमें सरप्लस लेबर होती है, तो ये मूव करती है टुवर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। और इन टर्न जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो पहले मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, वो इंक्रीज़ करना शुरू करती है। और एक वक्त आता है कि दोनों में एक बैलेंस ग्रोथ होती है, दोनों इक्वली जो है वो डेवलप करते हैं। आप अमेरिका की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देख लें और उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लें, एग्रीकल्चर भी उनकी बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ फार्मर ऐसे हैं, और बड़े फार्मर्स ऐसे पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे, लेकिन दे आर वेरी फ्यू, कि जो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है एग्रीकल्चर से वाकई कमा रहे हैं, उसकी प्रोडक्शंस के, उसकी वैल्यू एडिशन से, एक्सपोर्ट से। तो बहरहाल अगर ये पूरी इकानमी, पूरी एग्रीकल्चर इस तरीके से मूव करे
اور پہلے سٹیجز پہ وہ انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پھر جا کے وہ پہلے آلدو کہ وہ بہت زیادہ ایک اسٹیگننٹ اس میں اسٹیگنیشن ہوتی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، لیکن جب وہ اس کو لیڈ کر دیتی ہے، اس کو جب ایک پش کر دیتی ہے اکنامک انڈسٹریل سیکٹر کو، تو ان ٹرن وہ بھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس میں بھی مارجن پروڈکٹیوٹی گریٹر دین انڈسٹریل سیکٹر سے بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو ایرا آف کمرشلائزیشن کہتے ہیں، کہ اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ کمرشلائزیشن ہو جاتی ہے اور پھر سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے فائیو رینس ماڈل نے آئیڈیا دیا تھا کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہوتا ہے یہ کس طرح پیرللی جو ہے اس کے موو کرتا ہے۔ In this respect, it represents three stages whereby underdeveloped countries move from stagnation to the self-sustained economic growth. This model is treated as an improvement over the Lewis model of unlimited supply of labor. تو یہ ایک امپرووڈ ماڈل تھا ایز کمپیئر ٹو دا لویس ماڈل، جو ہم نے یہ ساری ابھی تھوڑی سی ہسٹری بتانے کی کوشش کی اس میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرتا ہے، اور پھر ایک سیلف سسٹین، اور یہاں تک کہ انڈسٹریل سیکٹر سے بھی اس کی مارجن پروڈکٹیوٹی انکریز کر جاتی ہے، تو اس طرف یہ موو کرتا ہے۔ اور یہ موومنٹ جو ہے وہ 3 سٹیجز میں ہوتی ہے، اور اس 3 سٹیجز کو ہم 3 یا 4 لیکچرز میں کور کریں گے۔ بیسک تھیسس آف دا ماڈل یا بیسک ازمپشن آف دس ماڈل، دس تھیوری از کنسرن ود پور اکانومی وچ ہیز فالوئنگ پراپرٹیز، کہ ایک پور اکانومیز کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، اور اس میں یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ دیر از این ابنڈنس آف لیبر ان سچ انڈر ڈیولپ کنٹریز اینڈ شارٹیج آف نیچرل ریسورسز، آلدو کہ میں اس کے سیکنڈ ہاف کے اوپر اتنا نہیں، مجھے خود برا کرٹیسزم ہے، لیکن اس کی یہ ازمپشنس تھی کہ سپلائی آف لیبر بہت زیادہ ہوتی ہے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں۔ یہ نظر بھی آتا ہے کہ اس میں جتنی بھی لیبر ہوتی ہے وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے، رائٹ، اور پاپولیشن گروتھ ریٹ انکریز کرنے کی، چونکہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں ان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو لیبر فورس زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پہلا ہاف تو ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بہرحال جتنی بھی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز دیکھیں اس میں نیچرل ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ہیومن کیپٹل اس کو ایکسپلوریشن کی کمی ہے، ان کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا، رائٹ۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کی یہ ایک ہوتی ہے کہ ان میں نیچرل ریسورسز کی بھی کمی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس ازمپشنز کو مان لیں تو پہلا ہاف جو ہے وہ ایسا ہمیں نظر بھی آتا ہے، جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہے اس میں سپلائی آف لیبر ڈیو ٹو دا انکریز پاپولیشن گروتھ ریٹ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر پاپولیشن گروتھ ریٹ از ویری ہائی وچ ریزلٹس ان اے ماس ان امپلائمنٹ ان دا اکانومی، یہ بھی ہم نے بات کر لی کہ ابنڈنس آف سپلائی آف لیبر کیوں ہوتی ہے، کیونکہ پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ان امپلائمنٹ ان دا اکانومی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، دا میجر شیئر آف پاپولیشن از انگیج ان ایگریکلچر، اور اس کی تیسری کریکٹرسٹکس جو ہے یہ ہے وہ پور اکانومی کی کہ ان کی زیادہ تر پاپولیشن ایگریکلچر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، بٹ ایگریکلچر سیکٹر از اسٹیگننٹ اینڈ ہینس دا مارجن پروڈکٹیو لیبر از زیرو نیگیٹو ان ایگریکلچر سیکٹر، کہ اس میں ایک تو اسٹیگننٹ اکانومیز ہوتی ہے اور دوسرا اس میں مارجن پروڈکٹیوٹی زیروز ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہم نے پچھلے ماڈل میں کہا کہ ایوریج پروڈکٹیوٹی سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں فارمنگ کمیونٹیز کے اندر دیکھیں آپ لوگ، اور میں نے اکثر یہ بات بھی کی ہے کہ کس طرح ایگریکلچر سیکٹر میں ایک ہی فارم کے اوپر 10 بندے یا 5 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک اس میں ہٹا بھی لیں یا ایک زیادہ ڈال دیں تو پروڈکشنز کے اوپر دیکھیں نا، میرا ایک فارم ہے جو 5 ایکڑ کا، اگر میرے پیرنٹس کا فارم ہے تو میں وہاں پہ چلے جاؤں گا، وہ 40 منز پر ایکڑ نکل رہی ہے، میرے جانے سے بھی 40 نکلے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پاپولیشن تو انکریز کر رہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایگریکلچر فارم کے اوپر ایک نیا بندہ آیا ہے، مارجنل پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی چاہیے، لیکن مارجن پروڈکٹیوٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک تو زیرو ہوتی ہے، اور سم ٹائم نیگیٹو ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بندہ تو رکھ لیا فارم کے اوپر،
اس کو تنخواہ دینی ہے، اس کو ساری چیزیں کرنی ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کو دوسری چیزیں آپ نے اس کی خیال رکھنا ہے۔ فارم کے اوپر اگر آپ نے امپلائز رکھ دیا ہے تو آپ کی پروڈکشن تو وہی 40 من پر ایکڑ ہے، تو آپ کی پروڈکشن تو انکریز نہ ہوئی، تو ہوا کیا کہ آپ کو پلے سے اس کو کچھ دینے پڑ گئے، کچھ پروڈکشن اس کو اپنے پاس سے دینی پڑ گئی، تو اس سے کیا ہو گیا، مارجن پروڈکٹیوٹی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ اور اور اس کی جو چوتھی کریکٹرسٹکس ہے، جو اس کی assumptions ہیں، دیر آر certain non-agrarian sectors in the economy where there is a reduced use of capital، کہ اس میں کچھ ایسی نان اگریرین یا انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے جس میں مطلب نان اگریرین انڈسٹریل سیکٹر ہوتا تو ہے لیکن ریڈیوز یوز آف دا کیپٹل، بہت کم کیپٹل استعمال ہوتا ہے۔ اور پانچواں اس کا دیر از اے ڈائنامک انڈسٹریل سیکٹر ان دا اکانومی، کہ جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں، آلدو کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور اس کے کچھ بیکورڈ ایریاز میں دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اندر کبھی کبھی تو آپ کو ٹیکسٹائل بڑی بوم پہ نظر آتا ہے، اور کبھی بالکل جو ہے انڈسٹریل سیکٹر آپ کو بالکل کلیش ہوا نظر آئے گا، بڑا ڈائنامک ہوتا ہے۔ کبھی تو اس کی جو ہے بہت زیادہ ہائی ڈبل فگر میں گروتھ ریٹ ہوتی ہے، اور کبھی نیگیٹو میں چلے جاتی ہے، اور یہ نظر بھی آتا ہے۔ اس دفعہ ٹیکسٹائل میں جو ہوا، آپ پچھلے 20-25 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ ایک assumptions ہے پور اکنامی، آپ اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ 1950s کی بات کر رہا ہے، 1940s کی بات کر رہا ہے، رائٹ، کیونکہ یہ 1961 میں میرے خیال میں یہ ماڈل آیا تھا، تو اس کی آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں تو ابھی بھی ہمارے ہاں پرویل کرتی ہیں۔ اچھا جی، اس نے پھر جو کہا تھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ وڈ بی ٹیکنگ پلیس اف ایگریکلچر لیبررز آر ٹرانسفر ٹو دا انڈسٹریل سیکٹر ویئر دیئر پروڈکٹیوٹی انکریز، کہ جب ایسی سچویشنز ہوں، جب یہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہوتی ہے، کنٹریز جو ہوتی ہیں، یو ڈی سی جو ہوتی ہے، یا پور اکانومی کی جو اس نے کریکٹرسٹکس بتائی ہے، اگر ایسا ہو تو اس نے کہا کہ جو ایگریکلچر لیبرز ہے وہ انڈسٹریز کی طرف موو کرتی ہے، اور وہاں ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے۔ یہ اس کا تھیسس تھا، یہ اس کی تھیوری تھی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ وڈ بی ٹیکنگ پلیس اف ایگریکلچر لیبر آر ٹرانسفر ٹو دا انڈسٹریل سیکٹر ویئر دیئر پروڈکٹیوٹی ول انکریز، کہ جب وہ جو ڈسگسڈ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، جب یہ ایک جس کی مارجن پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر سیکٹرز میں زیرو ہوتی ہے، جب وہ انڈسٹریل سیکٹرز میں آتا ہے تو اس کی کچھ اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں امپروو کرتا ہے، سٹیز کی طرف مائگریٹ کرتا ہے، تو اس کی مارجن پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے۔ اور یہ دیکھنے بھی آتا ہے کہ جو نیلے دہلے گاؤں میں پھرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ سٹیز میں آتے ہیں تو وہ بڑے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مارجن پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وی کین سے دیٹ دا انڈسٹریل سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے۔ اس کے بعد جی فائر رینس ماڈل میں اٹ از اے ڈوئل اکانومی ویئر دیر از اے اسٹیگننٹ ایگریکلچر سیکٹر اینڈ ڈائنامک انڈسٹریل سیکٹر، یہ ہم نے بات کر لی۔ سچویشن ویئر مارجن پروڈکٹیوٹی لیبر از زیرو، لیبر کین بی ٹرانسفر ٹو دا انڈسٹریل سیکٹر وداؤٹ اینی لاس ان ایگریکلچر آؤٹ پٹ، کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر 2-4 بندے جو ہیں ایک فارم پہ، اگر ہر فارم پہ لگائیں تو یہ ملینز آف پیپل بنتے ہیں، ہم نے ایک فارم کی بات کر رہے ہیں، تو ایک فارم سے اگر 2-4 بندے نکل بھی جائیں، یا ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں جو تقریباً 40% جو ہے وہ پاپولیشن اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس 40 میں سے تقریباً 20% بھی وہاں سے نکل آئے تو ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ یعنی کہ اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ ایک فارم کے اوپر اگر 5 بندے کر رہے ہیں کام، تو 4 وہاں سے نکل کے شہروں کی طرف موو بھی کر جائیں گے تو ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ کے اوپر اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ دا ریئل ویجز ان انڈسٹریل سیکٹر ریمین فکسڈ، اور انڈسٹریل سیکٹر میں چونکہ ویج ریٹ فکس ہوتی ہیں، اینڈ اٹ از ایکول ٹو دا انیشیل لیول آف ریئل انکم ان ایگریکلچر سیکٹر، رائٹ، انیشلی وہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی ریئل انکم کی ایکول ہوتی ہے۔ سچ ویجز آر گیون دا نیم آف انسٹیٹیوشنل ویجز یا کانسٹنٹ انڈسٹریل انسٹیٹیوشنل ویجز، ان کو یہ ایک جو کانسٹنٹ ویج ریٹ ہوتی ہے اس کو کانسٹنٹ انڈسٹریل انسٹیٹیوشنل ویجز کہتے ہیں، اس کو ہم ڈایاگرام میں بھی دیکھیں گے۔ اچھا جی، سٹیجز آف رینس 5 ماڈل، اس نے 3 سٹیجز جو ہے وہ بیان کی تھی،
اور اس میں جو ہے فائی رینس ماڈل نے یہ 3 سٹیجز، اس کو ہم ذرا تھیوریٹیکلی تھوڑا سا دیکھیں گے، اور پھر اگلے 2 لیکچرز میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے گرافیکلی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. دا فرسٹ اسٹیج آف فائی رینس ماڈل از ویری سملر ٹو دا لیوس ماڈل. This unemployment come into the being because the supply of labor is perfectly elastic and MPL is equal to 0. اور یہ لوئس ماڈل نے بھی ایسا ہی کہا تھا، اور پہلی سٹیج اس کی ویسی ہی ہے جیسے لوئس ماڈل کی تھی. Therefore such disguised unemployment are to be transferred to the industrial sector at constant institutional wages. کہ constant institutional wages کے اوپر وہ کیا ہے، وہ سٹیز کی طرف یا انڈسٹریل سیکٹر کی طرف موو کر جاتے ہیں. سیکنڈ فیز میں یہ ہوتا ہے، ان دا سیکنڈ اسٹیج آف فائی رینس ماڈل ایگری ورکرز ایڈ ٹو ایگری آؤٹ پٹ بٹ دے پروڈیوس لیس دین دا انسٹیٹیوشنل ویجز دے گیٹ. کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ورکرز ہوتے ہیں سیکنڈ اسٹیج میں، ایگری ورکر ایڈ ٹو ایگری آؤٹ پٹ، بٹ وہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ یعنی کہ آلدو کے ایک کانسٹنٹ ویجز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کی جو پروڈیوس ہے ایگری سیکٹر میں وہ انڈسٹریل سیکٹر کی بجائے کم ہوتی ہے. رائٹ، مطلب ان کی ویجز جو ہیں ایگری سیکٹر میں انسٹیٹیوشنل ویجز جو ملتی ہیں اس سے کم ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان دا سیکنڈ اسٹیج آف فائی رینس ماڈل ایگری ورکر ایڈ ٹو ایگری آؤٹ پٹ بٹ دے پروڈیوس لیس. کہ مطلب وہ جو ایگری ورکرز ہوتے ہیں وہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں کم جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں ایڈیشن کرتے ہیں، لیس دین دا انسٹیٹیوشن جتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں انڈسٹریل سیکٹرز میں. ان ادر ورڈز ان دا سیکنڈ اسٹیج دا لیبر سرپلس ایگزسٹ ویئر marginal productivity of labor is greater than average productivity of labor is greater than marginal productivity of labor, but it is not equal to the subsistence or institutional wages. Right, اس میں ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر گریٹر دین مارجن پروڈکٹیو لیبر ہوتی ہے. اکارڈنگلی سچ disguised unemployed also have to transfer to the industrial sector. If the migration to industrial sector continue, a situation is eventually reached where the farm worker produce output equal to the institutional wages. کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو سیکنڈ فیز میں اتنا بڑھا لیتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے فارمر ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہاں سے لیبر نکلتی ہے نا ایگریکلچر سیکٹر سے تو اس کو کسی حد تک کیپٹل ریپلیس کر دیتا ہے، اور جب کیپٹل آتا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. یہ اس کے پیچھے آئیڈیا ہے کہ وہاں سے ایگریکلچر سیکٹر سے جب لیبر نکلے گی، رائٹ، لیبر جب نکلے گی تو اس کو مطلب جب یہ لیبر کا ٹرانسفر کا پروسیجر کنٹینیو رہتا ہے تو اس کو کسی حد تک کیپٹل جو ہے وہ ریپلیس کرتا ہے، اور جس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. دس وڈ مین دیٹ دا پروڈکٹیوٹی ان ایگریکلچر سیکٹر ہیز گون اپ ود دس تھرڈ. اور اس کے بعد تھرڈ اسٹیج اسٹارٹ ہوتی ہے. تھرڈ اسٹیج کیا ہے؟ ان دا تھرڈ اسٹیج آف فائی رینس ماڈل دا ٹیک آف سچویشن کم ٹو این اینڈ اینڈ دیئر بیگنز دا ایرا آف سیلف. جب ایسا ہو ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ کیپٹل کا یوز ہونا شروع ہو جائے جیسے امریکہ میں ہے، رائٹ، تو وہاں پہ ایک بندہ 5,000 ایکڑ تک کو بھی جو وہ ہینڈل کر لیتے ہیں، رائٹ. یعنی کہ آپ ایک بندہ تو نہیں کہہ سکتے، مطلب 2-4 بندے مل کے تو وہ بہت زیادہ مطلب لیبر بھی وہ ہائر لیبر یا اس طرح کی چیزیں کر کے تو ایک بندہ 500 ایکڑ کو وہ ہینڈل کر رہا ہے. وہ ٹیک آف پوزیشن جب اینڈ ہوتی ہے، سیکنڈ اسٹیج جب اینڈ ہوتی ہے اس کو ٹیک آف پوزیشن دا ٹیک آف سچویشن کم ٹو این اینڈ اینڈ دیئر بیگنز دا ایرا آف سیلف سسٹین گروتھ ویئر دا فارم ورکر پروڈیوس مور دین دا انسٹیٹیوشنل ویجز دے گیٹ. تو اب فارم ورکر کی مارجن پروڈکٹیوٹی وہ ایوریج پروڈکٹیوٹی سے گریٹر ہو جاتی ہے، اور وہ جو انسٹیٹیوشنل ویجز ہیں جو انڈسٹریز میں جا کے وہ لیتے ہیں 20-25 ہزار، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ 1.5-2 لاکھ پر منتھ جو کمانا شروع کر دے کہ ایگریکلچر سیکٹر کا ورکر. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے. ان دس اسٹیج آف اکنامک گروتھ دا سرپلس لیبر کمز ٹو این اینڈ اینڈ دا ایگری سیکٹر بیکمز دا کمرشلائز سیکٹر. کہ وہ اس میں جو سرپلس لیبر تو ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک ہی بندہ اب 100-150 ایکڑ کو مینیج کر رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے
کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ ایرا آف کمرشلائزیشن، اور اس میں کمرشلائزیشن آتی ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ ہینڈل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے امریکہ کے فارم سے ڈائریکٹ چیزیں جو ہے وہ دوسری کنٹریز کو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کمرشلائزیشن کا ایرا ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں کو ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ اس کو ہم شو کریں گے with the help of diagram. Thank you very much class. This is all about today's class. Thank you very much.